बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ महाविश निसार। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में गैस के बहरान पर पीटीआई की मुकामी क़यादत नाराज़ है। पीटीआई के 3 MNAs और 1 MP ने हम्माद अजहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मैंने अब्दुल शकूर शाद ने गैस बहरान का ज़िम्मेदार हम्माद अजहर को ठहराया। रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी के बाद रुकने कौमी असम्बली जमील अहमद खान ने भी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर को ख़त लिख दिया, जबकि इससे कबल 1 MPA राजा अजहर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लियारी से PTI के MNA अब्दुल शकूर शाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ को वक्त देने का। कहिएगा कि हम्माद अजहर के हवाले से आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हम्माद अजहर से तो काफ़ी दिनों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने बड़े नवाब साहब हैं कि वो MNAs को ही लिफ्ट नहीं करा रहे। वो ऐसे लोग होंगे तो फिर रिजल्ट वही आएगा जो KPK में आया ना। वो आप देखें कि मुंतखब नुमाइंदे जो अपने इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप गवर्नर सिंध की बात नहीं सुनेंगे, तो आप दूसरे हमारे नुमाइंदे हैं वो कॉल करते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। आपको जो है ना पाकिस्तान की अगर इतनी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते, आप मम्मी डैडी वाले हैं, तो आप जाएं अब बर्गर बच्चों की तरह अपने खानदान के साथ टाइम गुजारें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को आपने जिस कदर तकलीफ में मुब्तला किया हुआ है, उसकी सारी जिम्मेदारी हम्माद अजहर पे आती है। तो और उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट बदनाम हो रही है। लोग तो अपने नुमाइंदों से नाला नजर आते हैं। अब सुबह नाश्ते के लिए बच्चों को आप नाश्ता दिए बगैर स्कूल भेजते हैं, और जब लोग सारे दिन जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके जब घरों में आते हैं तो घरों में खाने के लिए कुछ नहीं पका होता है, या मजबूर होकर लोग लकड़ियां खरीद के कर रहे हैं। पूरे घर लोगों के काले हो गए, धुएं से भर जाते हैं, लोग मरीज हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम्माद अजहर पे आती है, और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर उसे बरतरफ करना चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर शाद साहब, आप 92 न्यूज़ के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करते हैं, जिन्होंने मईशत की कमज़ोरी का एतराफ़ कर लिया। बोले कि जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होती सरमायाकारी नहीं आती। बाहर कीमतें बढ़ने से महंगाई होती है, ऊपर करप्शन हो तो दौलत मुल्क से बाहर चली जाती है। रुपए पर दबाव की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। 2 बड़े काम किए चाइना ने। नंबर 1 कि उन्होंने अपने मुल्क से प्लानिंग करके करप्शन के ऊपर उन्होंने किया, यानी उन्होंने 450 लेवल मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला, और सिर्फ इसलिए कि अब जब तक आपकी इकोनॉमी जो कहते हैं गुड गवर्नेंस या क्लीन गवर्नेंस नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए। हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ईदी फाउंडेशन बरतानिया का एक और फलाही कदम। बरतानिया में मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का ऐलान कर दिया। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी लंदन में मुख्तलिफ वकला की मदद से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कानूनी मुआवनत मुहैया करेंगे। मकामी लॉ फर्म के साथ मुआहदा तय पा गया। मज़ीद अहवाल वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। ईदी फाउंडेशन लंदन में भी फलाही सरगर्मियों में पेश। इस बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईदी फाउंडेशन की जानिब से कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। लंदन की मकामी फर्म और ईदी फाउंडेशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वस्ती लंदन के इलाका बेकर स्ट्रीट के मकामी होटल में ईदी फाउंडेशन बरतानिया और सोलिसिटर इनाम राना के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ईदी फाउंडेशन बरतानिया और जूलिया एंड राना लॉ फर्म के साथ फलाही मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया गया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि बरतानिया में बढ़ती हुई तारकीन वतन की तादाद और कानूनी मुआवनत महंगी होने पर तारकीन
تارکین وطن کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن برطانیہ اور جولیا اینڈ رانا کے اشتراک سے ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کروایا جا رہا ہے جس کی مدد سے اوورسیز پاکستانیوں کے قانونی مسائل کے حل کے لیے مفت قانونی امداد مہیا کی جائیں گی۔ اس موقع پر فیصل ایدھی اور انعام رانا سمیت سابق میئر ملک نثار اور اکرم قائم خانی نے بتایا کہ برطانیہ میں مقیم تارکین وطن کو روزانہ کی بنیاد پر قانونی مسائل کا سامنا ہے جس کے لیے حکومت برطانیہ کی جانب سے کوئی خاص قانونی معاونت موجود نہیں۔ امیگرینٹس تھے جو یہاں پہ رہ رہے تھے یو کے میں، جو اللیگل بھی تھے، ان کی فائلنگ کے لیے، اور پھر کیونکہ سارا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو ان کے ایون کھانے پینے کے بہت سارے ایشوز آئے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی منظر پہ آئی تھیں کہ ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ایک لیگل ایڈ سیکشن کو جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے صرف یو کے کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ تو کیا ہے، لیکن اس کو ہم پھیلا کے پورے یورپ تک لے جائیں گے، اور یورپ میں جس طریقے سے اس وقت مائیگریشنز ہو رہی ہیں امیگرینٹس کی، اور ان کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں ان کو کس طریقے سے کم کیا جا سکے اور ان کو کس طرح سے ہیلپ کی جا سکے۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ایدھی فاؤنڈیشن، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ اسپیشلی کرونا کے بعد سے وہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ لیگل فی جو ہے وہ اپنی کور نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے میں ایدھی فاؤنڈیشن سامنے آئی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے، وی ول بی ایکٹنگ فار دیم، اور وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو اسٹارٹ ود یو کے، اور پھر وہ چاہتے ہیں بلکہ اسے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اچھا فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے اس کے لیے، سروس کے لیے، جس میں وہ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں لیگل فیس کو، ایدھی فاؤنڈیشن ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی، اور ایز لیگل پارٹنرز جولیا رانا سولیسٹرز جو ہے وہ ان کے لیے ایکٹ کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیگل سپورٹ پروجیکٹ جو ہم جولیا رانا کے ساتھ ایدھی فاؤنڈیشن مینیج کرنے کی ہم انشاءاللہ ہمت کر رہے ہیں، اٹ ول بی اے سکسیس فار اس، اینڈ ہوپفلی ویل گیٹ دی سپورٹ فرام ڈونرز ان دی یو کے اینڈ انٹرنیشنلی۔ آج یہ برطانیہ میں بہت بڑا دن ہے کہ ہم ایک نیا اسٹیپ لے رہے ہیں، اور برطانیہ کے اندر ہم مختلف قسم کے پروجیکٹ شروع کریں، جس میں پہلا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے جو ہم لیگل ایڈ کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا۔ فیصل ایدھی کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں لندن اور گرد و نواح کے اوورسیز پاکستانیوں کو باقاعدہ مفت قانونی معاونت کا آغاز کر دیا جائے گا، اور قانونی مسائل میں گھرے ایسے لوگ جو بھاری بھرکم فیسیں ادا نہیں کر سکتے وہ انعام رانا اور ان کے سٹاف سے براہ راست رابطہ کر سکیں گے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جس سے ہزاروں پاکستانی استفادہ کریں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم کی جامعہ مسجد علی میں 31ویں سالانہ سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، اور تمام شرکاء محفل نے اتحاد و اتفاق سے رہنے اور ملٹی کلچرل معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی عزم کا اظہار کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی۔ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ برمنگھم کی جامع مسجد علی میں 31ویں سالانہ سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سیرت کانفرنس چیئرمین جامع مسجد علی صاحبزادہ حافظ عدیل تصور کی میزبانی میں منعقد کی گئی۔ سیرت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ میئر آف برمنگھم کاؤنسلر چودھری محمد افضل، بشپ آف برمنگھم مسٹر ڈیوڈ، مولانا ابراہیم، مولانا ڈاکٹر اختر الزماں غوری، بشپ آف چاپلین، مولانا عمران الحق، مولانا ارشد محمود، مقامی گردواروں، ہندوؤں، ٹیمپلز کے نمائندوں، مقامی کونسلروں اور مریم خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ دور اثر میں بڑھتے اختلافات اور نفرتوں کو مٹانے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ تمام مذاہب انسانیت سے محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فرقے یا گروہ کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تاکہ وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے رستے پر لگا کر امن اور پیار بانٹ سکیں۔ آج سے 31 برس پہلے شروع ہونے والی بین المذاہب کانفرنس کے بانی مرحوم قاری تصور الحق مدنی نے اپنی پوری زندگی مغرب میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن، محبت اور بھائی چارے کے پیغام میں گزاری۔ اب ان کے چشم چراغ صاحبزادہ حافظ عدیل تصور ان کے امن اور پیار کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam spread love and unity amongst
every race and every religion. And this is what my father, Qari Tasawwur al-Haq, strived to do for 30 to 40 years in the UK, is bring the Muslim community and the wider community together to spread peace, love and harmony. آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دنیا عالم کے اندر عام کیا جائے، انسانیت کے لیے عام کیا جائے، تاکہ ان کی سیرت جو ہے وہ پوری صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سب مسلمان جو ہیں ایک ہو جائیں. ہمارا کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، قرآن ایک ہے. سو ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. Here I am at Masjid Ali in Birmingham. We've just had interfaith meeting and interfaith session on the seerah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the message that has been given is the message of love. That what brings us together is love. یہ پیغام جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ حضور نے جب پہلی دعوت دی تو یا ایھا الناس سارے انسانوں کو مخاطب کر کے، اس میں کرسچن ہے، ہندو ہے، دوسرے کسی مذاہب کا بندہ ہے، سب کو یہ دعوت دی کہ آئیں امن اور سلامتی کی طرف. اس موقع پر لارڈ میئر آف برمنگھم کاؤنسلر محمد افضل، مسٹر ڈیوڈ بشپ آف برمنگھم، کاؤنسلر مریم خان، حافظ عدیل تصور اور دیگر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس سے مذہبی ہم آہنگی بڑھتی ہے جبکہ نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے. بڑا اچھا اقدام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، چونکہ مغرب میں رہتے ہوئے ہمارے نوجوان آہستہ آہستہ مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس لیے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رسول کریم پیارے نبی کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں مطلع کریں. On this 31st conference of the Sirat, we're so pleased to be invited from the Birmingham Faith Leaders Group to greet the people saying prayers and joining the conference here, the Masjid, but also to demonstrate that across the city and region of Birmingham. We're here at the 31st annual Sirat conference at Masjid Ali, which was built by my late father-in-law, Qari Tasawwur al-Haq. I'm so pleased and proud to be able to introduce something new to the Sirat conference and organise an interfaith session where we've invited the Bishop of Birmingham, who has addressed the congregation. The message of love and compassion and humility must be the bedrock of every faith. Har dharm wants us to have unity. There isn't a dharm that doesn't want unity. A pleasure to come here at Ali Masjid here and spreading the message of peace and harmony amongst all human beings. I think we live in a time of lots of confusion and lots of division, and so these interfaith events where we can actually meet together and discuss, things as fellow human beings is really valuable. It's just wonderful to be invited and really very touched by this message of peace and unity. اس کانفرنس میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے تھے جہاں اسلامی کتابوں کے علاوہ لیڈیز کی دلچسپی کے کپڑے، حجاب اور دیگر اشیاء بھی شامل تھیں. تقریب کے آخر میں لارڈ میئر آف برمنگھم کے خطاب بشپ آف چاپلین مسٹر ڈیوڈ اور دیگر شخصیات کو گفٹ بھی دیے گئے. اس کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جو ہمیں برطانوی معاشرے میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی روشنی دیتے ہیں. اس قسم کی کانفرنسز کا انعقاد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ایسٹ لندن کے علاقے رمفورڈ میں پاکستانی اسٹیج فنکاروں نے مزاحیہ ڈرامہ یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے پیش کر کے شائقین کے دل موہ لیے. دلچسپ کامیڈی ڈرامے میں مشہور مزاحیہ اداکار شہزادہ غفار، ہنی البیلا، سخاوت ناز اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. فی البدی جملوں، شرارتی فکروں نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں. سلیم صابری کی رپورٹ. برطانیہ بھر میں پاکستانی فنکاروں کی مزاحیہ پارٹی جاری ہے. اس پارٹی کی خوبصورت پرفارمنس، نٹ کھٹ جملوں کو اوورسیز پاکستانی خوب انجوائے کر رہے ہیں. ایسٹ لندن کے علاقے رمفورڈ میں بھی پاکستانی فنکاروں نے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے کمیونٹی کے دل موہ لیے. شادی کرنی ہے شیر صاحب سے جانے والا مگر ساڈی تے بلی نے ہلے بچے نہیں دیتے. اس کا علاج کراؤ نا. یہ ہماری پارٹی ہو رہی کے نام سے ہونے والے شو میں پاکستان سے آئے مشہور مزاحیہ فنکار شہزادہ غفار، ہنی البیلا، سخاوت ناز اور دیگر نے شاندار پرفارمنس سے خوب داد وصول کی. کیونکہ اسی کہ آپ کہہ رہے راجا صاحب بیٹے نے ساڈے سدانے کیونکہ لاہوری ڈیرا لاہوری ڈیرا ہائے ہائے لاہوری ڈیرا کبھی لاہوری ڈیرا اچھی خراب
سی سیکنڈ ہینڈ واسطے لاہوری ڈیرے تے ضرور چکر لاؤ باج. فنکاروں نے اپنے شرارتی جملوں سے محفل کو کشتے زعفران بنائے رکھا. شہری نے جنہیں صبح صبح اٹھ کے دفتر جاندے اسی طرح پینڈوਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਿਆ. اس موقع پر خوبصورت پاکستانی گیتوں پر فنکاروں نے رقص بھی پیش کیا. آخر میں فنکاروں نے شائقین کا بھرپور پذیرائی پر شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں نے برطانیہ میں جس محبت سے انہیں نوازا ہے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے. سارے یو کے میں ہمیں ماشاءاللہ بہت رسپانس ملا, بہت ہی محبت کی ہمارے دیکھنے والے چاہنے والوں نے. اپنے ملک اور دوسرے ملک کے لوگوں نے بھی شو کو بہت انجوائے کیا. خاص طور پہ لنڈن کے دائیں بائیں جتنے بھی شو کیے بہت زیادہ تھے. یو کے والوں کی محبت کا اور ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ان کی محبت کا احساس اس موسم میں ہوا ہے. اس موسم میں بندہ ویسے اپنے کام گھر سے باہر نہیں جاتا, تو وہ ہماری محبت میں ہال میں تشریف لائے, ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. ہمارا ڈرامے کا جو ہے نا وہ ایک 4 چاند لگا دیا انہوں نے یہاں پہ آ کے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو, اپنے تمام معزز مہمانوں کو جنہوں نے میں انگلینڈ یو کے میں ویلکم کیا. ان کا بہت شکریہ. ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ یار یہ سخاوت ناز صاحب بڑا لو کرتے ہیں مجھے, اللہ خوش رکھے انہیں. تو بہت اچھا لگا یو کے میں آ کے, بڑا اچھا لگا انشاءاللہ. شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف فنکاروں کی پرفارمنس کو سراہا بلکہ خوشی کے لمحات فراہم کرنے پر ان کی بے حد تعریف کی. ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے لوگ اس طرح کی خوبصورت تقریبات سے محروم ہو چکے تھے. ایسی تقریبات نے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہیں. بہت اچھی گیدرنگ ہوئی ہے. ایشین کمیونٹی کو ایک انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے اس پینڈیمک کے سچویشن میں ہم نے ایک گیٹ ٹوگیدر کیا اور ہمارے فنکار ماشاءاللہ پاکستان سے آئے ہیں, بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کو 2 سال سے ایک ڈپریشن تھا, پرابلمز تھے, لوگ گھروں میں بیٹھے تھے کورونا کی وجہ سے, تو ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, یہ ہنسی بکھیرتے ہیں. یہ بہت بڑا کمیونٹی کا کام ہے کہ کسی بندے کو ڈپریشن سے ختم کرنا, ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانا. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں اور ہم اس لیے یہاں کے آئے ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس طرح کے شو سے یہ ہے کہ ایک بندے کو انرجی ملتی ہے, ایک دوبارہ بندہ فریش ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے شو یو کے میں ہونے چاہیے تاکہ جو بھی یہاں پہ ہماری ایک سوسائٹی ہے وہ آتی ہے, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, اس سے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے, ایک بندہ فریش ہو جاتا ہے. آج کا شو بہت اچھا تھا اور میں تو اسپیشلی لائک آف کر کے سیدھا آیا ہوں. اور اس طرح کے جو ہمارے پاکستانی فنکار ہیں اگر وہ ریگولر بیسس پہ آتے رہیں تو ہماری نیو یوتھ کے لیے بھی بہت اچھا تھا. اپنی کمیونٹی کو ہم نے پروموٹ کیا, اس میں لوگوں کو کووڈ میں جو پینڈیمک سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں, تو آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ایسٹ لندن کے ایشیائی کمیونٹی علاقے میں یہ پہلا مزاحیہ ڈرامہ تھا جو کہ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد یہاں پیش کیا گیا. پاکستانی فنکاروں کے اسٹیج ڈرامے کو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بے حد پسند کیا ہے. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح لندن بھی کرسمس کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا ہے. مختلف دکانوں پر کرسمس کے حوالے سے اشیاء کی فروخت جاری ہے. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی شخصیات کرسمس منانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں. برطانیہ میں کرسمس کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں. دیگر شہروں کی طرح لندن کی سج دھج بھی قابل دید. سینٹرل لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ کو خوب لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے شہریوں کا تانتا بندھا رہتا ہے. دیگر علاقوں میں بھی کرسٹری اور عمارتوں کو روشنیوں اور برقی کمکوں سے سجا دیا گیا. دکانوں پر کرسمس کے حوالے سے اشیاء کی فروخت جاری ہے. خصوصی سیل کی وجہ سے ہر طرف خریداروں کا رش دکھائی دیتا ہے جو نہ صرف خریداری بلکہ تاریخی عمارتوں کی سج دھج سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. 24 دسمبر کی رات کو مختلف گرجا گھروں میں کیرل سروسز منعقد کی جائیں گی جبکہ کرسمس کا بڑا پروگرام مختلف گرجا گھروں میں 25 دسمبر کی شام کو منعقد کیا جائے گا جس میں مختلف بشپ اور پادری حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے لیکچر دیں گے. اس کے علاوہ تقریبات میں مسیحی دعائیہ گیت بھی پیش کیے جائیں گے. ایسٹ لندن میں ہر سال کرسمس کی سب سے بڑی تقریب ایلفرڈ کے سینٹ اینڈریو چرچ میں منعقد کی جاتی ہے. پچھلے سال کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تقریب منعقد نہیں کی گئی تھی اور اب بھی موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر اس سال بھی یہ تقریب منعقد ہونے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. پیرس کے نواحی علاقے کریتائے میں پاکستانی بزنس فورم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں قائم مقام سفیر پاکستان امجد عزیز, پاکستانی بزنس فورم پاکستان کے وائس چیئرمین چودھری ظاہر نے بطور خاص شرکت کی. مزید جانیے راجہ حبیب کی رپورٹ میں.
پیرس کے نواحی علاقے کریتائی میں پاکستان بزنس فورم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے فورم کے صدر اسلم چودھری، چیئرمین سردار ظہور، جنرل سیکرٹری یاسر خان، چیف کوآرڈینیٹر صاحبزادہ عتیق اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر بزنس فورم فرانس محمد اسلم چودھری نے بزنس فورم کے نئے عہدیداروں کا بھی اعلان کیا۔ قائم مقام سفیر پاکستان امجد عزیز نے بزنس فورم کے قیام پر مسرت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی اشد ضرورت تھی تاکہ کمیونٹی کو کاروبار کے حوالے سے سہولت مہیا ہو۔ پاکستان بزنس فورم فرانس کی خصوصی دعوت پر چیئرمین پنجاب کیش اینڈ کیری اور پی پی ایف پاکستان کے صدر چودھری طاہر اور ان کے پارٹنر ظہیر احمد خان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں OIC کا غیر معمولی اجلاس سنگین حالات سے دوچار افغان عوام کی مدد کے لیے اجتماع عزم کا بہترین اظہار ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ OIC کے اہم اجلاس کی میزبانی کرنے اور عالمی برادری کی توجہ افغان عوام کی جانب مبذول کرانے پر ہم پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ اسلام آباد میں منعقدہ OIC اجلاس میں بطور امریکہ کے مبصر شرکت کرتے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی قیادت کو سراہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے لوگوں تک امداد کی فوری فراہمی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کا مسلسل تعاون انتہائی اہم ہے۔ سعودی عرب میں وزارت کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے ہونے والے مقابلوں میں پاکستانی طلبہ نے میدان مار لیا۔ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی وزارت کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے منعقد ہونے والے مقابلوں میں پاکستانی طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔ مقابلے میں سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کے طلبہ شریک ہوئے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تھیوری اور پریکٹیکل کے شعبے میں پاکستانی طلبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مقابلوں میں پاکستانی طلبہ ستیش، مختار، اقرا، فاطمہ، عدنان اور رضوان نے شرکت کی، جنہیں کامیابی پر سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے پہلا انعام دیا گیا۔ پاکستانی طلبہ کے ہمراہ مہران یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر فہیم خاور کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ نے تیسری بار مقابلہ جیت کر ہیٹرک پوری کر لی۔ اوورسیز پاکستانیز نے طلبہ کی شاندار کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سیالکوٹ میں قتل ہونے والے جہانی سری لنکن شہری پریانتھا کے ورثاء کے لیے پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کمیونٹی نے عطیات اور اسکالرشپ کی مد میں $1,00,000 کا فنڈ اکٹھا کیا۔ اس حوالے سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ ورچوئل تقریب کا اہتمام نارتھ امریکہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کیا گیا۔ آن لائن تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے آن جہانی پریانتھا کے اہل خانہ کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کا کہنا تھا وہ المناک واقعے پر سری لنکن عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستانی کونسل جنرل عبدالحمید نے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں خصوصی شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں $16,000 کے عطیات جمع ہوئے۔ عطیات متاثرہ فیملی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اس موقع پر آن جہانی پریانتھا کی بیوہ نے بھرپور سپورٹ اور ہمدردی پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اسپین میں کاتالان کرکٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام 40+ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ ودرس کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کا فائنل میچ گولڈن کاتالونیا کرکٹ ٹیم اور بایو کاتالونیا کرکٹ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا۔ گولڈن کاتالونیا کرکٹ ٹیم نے حریف ٹیم کو فائنل میں شکست دے کر میچ جیت لیا۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ بلیو کاتالونیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 142 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ گولڈن کاتالونیا کرکٹ ٹیم نے 1 وکٹ کے نقصان پر 11ویں اوور میں 142 رنز کا ٹارگٹ پورا کر کے فائنل اپنے نام کر لیا۔ کاتالونیا گولڈن کے کپتان چودھری عظمت حسین مہر نے فائنل میچ میں کاتالونیا بلیو کے خلاف زبردست بولنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ وسیم شاہ 100 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ وسیم شاہ نے چھکے اور چوکوں سے میچ کو یک طرفہ ہی بنا دیا اور بلیو کاتالونیا کے بولرز کو بے بس کر دیا۔ دونوں ٹیمز کے کپتانوں کی طرف سے وسیم شاہ کو €500 کا انعام دیا گیا۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں معروف پاکستانی بزنس مین چودھری امانت حسین مہر نے کاتالان کرکٹ فیڈریشن کو بہترین
ऑनलाइन टूर्नामेंट कराने पर 1000 यूरो बतौर इनाम दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अमारत हुसैन मेहर, चौधरी अजमत हुसैन मेहर और वसीम अब्बास शाह का कहना था कि क्रिकेट के ये दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्बत सरगर्मियों के अक्कास हैं। पैटर्न का जो फाइनल हुआ जिसमें हमारी गोल्ड टीम ने मैच विन किया, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जो है डे बाय डे यहाँ पे तरक्की कर रहा है और क्रिकेट जो है हमारे पाकिस्तानी खून में बसा हुआ है और एक जुनून है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जब कभी आज से 20 साल पहले क्रिकेट को पहचाना नहीं जाता था, फुटबॉल के एक मुल्क में जहाँ पे हर तरफ फुटबॉल खेला जाता है, यहाँ पे क्रिकेट जो है इस वक्त सेकंड जो गेम है वो बड़ी गेम बनती जा रही है और इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी कतालान फेडरेशन का अहम किरदार है। आज जो मैच हुआ है 40+ जो है बहुत अच्छा मैच हुआ है। अल्लाह पाक ने हमें इसमें इज़्ज़त बख्शी है और जो है फेडरेशन ने जो है ये मैच कराया, बहुत अच्छा मैच हुआ है। जो अच्छे ग्राउंड जो है बाद हुए